बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नए एपिसोड में हम इन 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अगर वक्त हुआ तो हम इंशाअल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद की माज़ूली। दूसरा हमारा टॉपिक होगा सिकंदरिया का कुतुबखाना, यानी बाज़ लोगों ने ये कहा है कि हज़रत अमर बिन आस ने जब सिकंदरिया फ़तह किया, यहाँ पे बहुत बड़ा कुतुबखाना था और उसको मुसलमानों ने जलाया है, और इसके बारे में इसका हवाल पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने केसर और किसरा यानी ईरान और फारस और रोमियों की जो सदियों से कायम सल्तनत थी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो मुसलमान क्यों जीते, रोमी और ईरानी क्यों हारे, इस बारे में इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माज़ूली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जर्नैल सदियों में भी पैदा नहीं होते, ऐसे माहिर जंगजू थे जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। और कहा जाता है कि सबसे पहले फारस से इन्होंने टक्कर ली, उसके बाद जब ये शाम की तरफ रोमियों से लड़ने के लिए गए, जगह जगह रोमियों का मुकाबला किया, किसी जंग में भी इनको शिकस्त नहीं हुई और हर जगह इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए। और इनके बारे में मशहूर था कि जिस जंग में ये हिस्सा लेते हैं वो जंग मुसलमान कभी भी नहीं हारते। अब इनकी माज़ूली जो है वो 17 हिजरी को हुई है, ये 17 हिजरी बनती है, लेकिन ये इब्न असीर जो है उन्होंने इसको 13 हिजरी में दर्ज किया है, लेकिन बाद में इन्होंने भी इसकी निशानदेही की कि फी हाज़िहि सना वहिया सना 17 ये यानी 17 हिजरी ही बनती है और ये जंगे यरमुक के बाद इनको माज़ूल किया गया। अब इनकी माज़ूली की जो वजूहात थी उसमें सबसे पहली वजह जो अक्सर लोगों के बकौल है वो मालिक बिन नवेरा की बेवा से शादी। मालिक बिन नवेरा जो था ये मुनकरीन ज़कात में से था, तो इनसे जब जंग हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों मालिक बिन नवेरा मारा गया और बाद में इन्होंने इनकी बेवा से शादी कर ली। दूसरी वजह ये थी कि जंग में इंतहाई सख्ती करते थे और अपने दुश्मनों में से अक्सर को ये कत्ल कर देते थे, यानी जंग में इंतहाई दर्जे की सख्ती किया करते थे। तीसरी वजह थी माल गनीमत बाकायदा न भेजना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी उनके मशीर ख़ास थे। हज़रत अबू बकर सदीक ने कई दफ़ा इनको बताया कि माल गनीमत वक्त पे भेजें, लेकिन लेट हो जाता था। बहरहाल ये भी फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ऐसा ही हुआ। तो पहले शुरू में तो जंगों की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, लेकिन बाद में इनको माज़ूल किया गया। चौथी वजह एक शायर था, उसने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक नज़म पढ़ी और उसको उन्होंने 10,000 दरम इनाम दे दिया। और पांचवी और अहम वजह जो थी वो थी अकायद, यानी अब मुसलमानों का ये अकीदा बन गया था अक्सर लोगों का कि खालिद बिन वलीद जो है जिस जंग में भी हिस्सा लेते हैं तो वो जंग मुसलमान हर सूरत जीतते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात की बजाय एक शख्सियत की तरफ इनका यकीन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माज़ूली का लेटर लिखा और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि ये लेटर लेकर जब गए तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये लेटर दिखाया। हज़रत
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بہت بڑا مجمع لگا اور اس بڑے مجمع میں ان کے سر سے ٹوپی اتاری گئی اور ان کی پگڑی سے ان کو باندھا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ 10,000 درہم اپنی یہ اگر مال غنیمت میں سے دیے ہیں تو بددیانتی کی ہے، اور اگر اپنی جیب سے آپ نے دیے ہیں تو آپ نے یعنی آپ فضول خرچ کے زمرے میں آتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید شروع میں تو کچھ نہ بولے، لیکن مجمع کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی اور میں نے مانی، اور اس کے بعد خالد بن ولید جیسے جلیل القدر اتنے بڑے سپہ سالار، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا ایک معمولی سا سپاہی ہونے کی حیثیت سے بھی یہ جنگوں میں شامل ہوں گا۔ اور اس طرح حضرت اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے رعب اور دبدبے والے تھے۔ ایک طرف تو ان کے کپڑوں کے اوپر کتنے پیون لگے ہوتے تھے، اور دوسری طرف ان کا یہ رعب تھا، یہ دبدبا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ترین دنیا کے سپہ سالار اف تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس طرح لیکن بعد میں جب خالد بن ولید مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، اور اس کے بعد اپنے تمام جتنے بھی گورنر تھے ان کو لکھا کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ یہ بددیانت نہیں ہے۔ اور اس طرح بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا صلح بھی ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی خاص جنگوں میں حصہ نہیں لیا، اور آخرکار انہوں نے تقریباً 58 یا بعض کے نزدیک 68 سال کی عمر میں پھر بعد میں وفات پائی۔ تو یہ احوال تھا حضرت خالد بن ولید کی معذوری کا۔ اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اسکندریہ کا کتب خانے کا احوال، کیونکہ بعض مورخین انہوں نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں نے اسکندریہ فتح کیا تو یہاں پہ بہت بڑا کتب خانہ تھا، اور مسلمانوں نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس طرح صدیوں کا جو علم کا خزانہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ مشہور تاریخ دان یہ گبن اور گیور، یہ گبن جو ہے گبن اور دوسرا ہے گیور، انہوں نے کہا ہے اپنی تحریروں میں کہا ہے کہ یہ it was burnt long before the Muslim conquest of the town، یعنی یہ مسلمانوں کی شکست سے بہت پہلے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ولیم میور کہتا ہے it is a later invention، یہ بعد کی ایجاد ہے، یعنی بعد کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس طرح یہ کتب خانہ جلایا گیا ہے۔ یہ 640 عیسوی میں جب یہ مصر کا مشہور شہر اسکندریہ مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں پہ کوئی کتب خانہ موجود نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کتب خانے ضرور تھے جن کو مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں جلایا، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے وہ علم کے تو بہت بڑے یعنی فین ہیں، اور علم جو ہے وہ مسلمان پھیلاتے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا آغاز ہوا ہے اقرا سے پڑھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کا واقعہ ہوا تو قیدیوں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا کہ 10 آدمیوں کو جو قیدی لکھنا پڑھنا سکھائے گا وہ آزاد ہوگا، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتب خانہ مسلمانوں نے نہیں جلایا، بلکہ یہ بعد میں بعض ہسٹورین نے اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ لی تھیں۔ اس طرح یہ اس بارے میں تردید کرنی یہ ضروری تھی۔ اب ہم اس ایپیسوڈ کا تیسرا ٹاپک پڑھتے ہیں، اور وہ ہے دی کازز آف دی کنکویسٹ آف مسلم،
یعنی مسلمانوں کی فتوحات کی وجوہات کیا تھیں کہ انہوں نے اس دور کی سپر پاور سے ٹکر لی اور آخرکار ان کو پاش پاش کر دیا۔ ایک طرف تو فارس کی عظیم و شان سلطنت تھی جو صدیوں سے قائم تھی اور وہ ایران سے لے کر یورپ تک جگہ جگہ چھائی ہوئی تھی، اور دوسری طرف دوسری رومن امپائر تھی جو یورپ سے لے کر شام اور سارے علاقوں تک چھائی ہوئی تھی، اور عربوں کو تو وہ بالکل زیرو سے ضرب دیتے تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی جو سپر پاور تھی اس دور کی ان سے ٹکر لی اور ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ شروع میں تو ایرانیوں کو اور رومیوں کو یہ گپ لگتے تھے عربی، لیکن جب ان کا حقیقت سے واسطہ پڑا تو ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ مسلمان اور عرب اتنی بہادری سے لڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جی یہ تھی سمپلسٹی یا سادگی۔ مسلمان جو تھے بالکل سادہ تھے، یعنی کسی کپڑے بھی ان کے پھٹے پرانے ہوتے تھے، بالکل سادہ غذا کھاتے تھے، اور جبکہ دوسری طرف سے رومی اور یہ فارس والے جو تھے وہ انتہائی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے اور ہارڈ ورکر بھی نہیں تھے، یعنی زیادہ شان و شوکت والی زندگی گزارتے گزارتے میدان جنگ میں جب آتے تھے تو وہ زیرو ہو جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان بالکل سادہ ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ پھٹے پرانے کپڑے اکثر سپاہیوں کے لگے ہوتے تھے اور بعض کے پاؤں میں چپل تک بھی نہیں ہوتی تھی، جبکہ ایران اور فارس والے جو تھے وہ بالکل اعلیٰ ترین کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ دوسری اہم وجہ تھی ریلیجیس زیل، مذہبی جوش و جذبہ۔ جو ایرانی تھے وہ تو یا تو آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یا ان کے اور بہت سارے دیوتا تھے، جبکہ رومی جو تھے حالانکہ وہ آفاقی مذہب تھا، عیسائی مذہب کے قائل تھے، لیکن شراب و کباب ان میں بہت زیادہ تھا، اور اس لیے وہ اپنے اصل جو ان کا مذہب تھا اس سے ہٹ گئے تھے۔ جبکہ مسلمان ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، ان کے تربیت یافتہ تھے، اور انہوں نے زیادہ تر صحابہ اکرام ابھی زندہ تھے، اور انہوں نے بہت ہی جنگ بدر، جنگ احد، ان جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا۔ اس لیے ان کے اندر بہت بڑا مذہبی جوش تھا، اور وہ اسلام کو دنیا کے چپے چپے تک لے کے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی فتوحات کا یہی جذبہ ان کی فتوحات کا سبب بنا۔ دوسرا تھا نیشنل فیلنگ۔ یہ فارس اور روم والے جو تھے یہ تو اپنی یعنی ان کی جو عزت تھی اسی کی خاطر لڑ رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہماری نسلیں تک مٹا دی جائیں گی، تو اس لیے یہ نیشنل فیلنگ کے تحت لڑتے تھے، اور اس طرح جس جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا سب میں کامیابی ملی۔ کیپیبل جرنیل، سب سے اہم وجہ کہ مسلمانوں کو وہ جرنیل ملے جن کا ذکر میں پہلے ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں، حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اتنا بڑا جرنیل تھا کہ آئندہ اس کے بعد آنے والے کوئی جرنیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جنگی ٹیکٹس کے بھی ماہر تھے، اور جب کسی جنگ میں شامل ہوتے تھے تو یہ فارس اور رومی جو تھے حیران رہ جاتے تھے ان کی جنگی چالوں سے۔ اسی طرح جنگ یرموک اور دوسری جو جنگ ایرانیوں کے ساتھ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک، یہ دو جنگوں میں اپنے سے کئی گنا بڑے بڑے لشکروں کو انہوں نے شکست دی اور تباہ و برباد کیا۔ یہ یعنی مسلمان جرنیل۔ اور دوسرا اس میں ایک ذکر اور بھی کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو جاسوسی کا نظام تھا بڑا بہتر تھا، اور اکثر رومیوں اور ایرانیوں کی ایک چال، ایک حرکت کو مسلمانوں کے جو سپاہی تھے، جو جاسوس تھے، وہ آ کے بتا دیتے تھے کہ اتنی تعداد میں فوج آ رہی ہے، اور وہ ان کی ایک بات سے واقف ہوتے تھے۔ اسی طرح ڈیکیڈنس آف پرشین اینڈ رومن،
یہ روم اور پرشیا کی جو سلطنتیں تھیں یہ اپنے عروج کا زمانہ گزار چکی تھیں اور اب ان کے اوپر زوال طاری ہو چکا تھا۔ اب وہ کبھی ایک کو قتل کر دیتے، کبھی دوسرے کو قتل کر دیتے، اور آخر میں یہ فارس والوں نے تو یزد گرد جو 17 سالہ نوجوان تھا اس کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ تو اس طرح یہ جو تھے ان کی جو سلطنتیں تھیں وہ زوال کا شکار تھیں، جبکہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ نئی ابھرتی ہوئی فوج تھی۔ اور اگلی وجہ ہے ڈفرینس آف آئیڈیالوجی، اور یہ ڈفرینس آف آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مسلمان اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اگر ہم جیت گئے تو غازی، مر گئے تو شہید، جبکہ ان کے پاس ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ مر گئے تو کتے کی موت، اور اگر جیت گئے تو عیاشی کی رات۔ تو اس لیے مسلمان جو تھے وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ جہاد تھی۔ قرآن پاک پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جہاد کے بارے میں، اور اس لیے صحابہ کرام اور اس کے بعد آنے والے جتنے مسلمان تھے وہ جہاد جو تھا اس کو فرض سمجھتے تھے، اور کافروں سے لڑنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث ثواب اور آخرت کا درجہ سمجھتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ جنگیں اپنے سے کئی گنا بڑی بڑی فوجوں کو، اپنے سے برتر فوجوں کو، اور سب سے اہم وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان جو تھے اونٹوں اور گھوڑوں کے بڑے بہترین سوار تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے جو تھے وہ اتنے ماہر نہیں تھے۔ مسلمان جتنی بہترین گھڑ سوار تھے، جتنے بہترین اونٹوں کے سوار تھے، اور جتنے بہترین تیر انداز تھے، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سب سے اہم ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے چونکہ گرمی ہوتی ہے سخت جان تھے، اتنے سخت جان تھے کہ ان کو کھانے پینے کو کئی کئی دن تک بھی کچھ نہ ملے تو گزارا کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان صحراؤں میں گزرنا، سفر کرنا، گرمی برداشت کرنا جو تھا وہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اس لیے یہ تھی وجوہات مسلمانوں کی فتح اور یہ دوسری پرشین اور یہ رومن امپائر کی شکست بننے والی یہ وجوہات تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن اور انہوں نے جو نئے نئے انتظام سلطنت کے طریقے ایجاد کیے، دریافت کیے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔